बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात होगी। प्रोग्राम के आगाज़ पे कौन कितनी सीटें निकाल लेगा ये तो वक्त बताएगा, मगर कबल उस वक्त ही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो दावा किया है क्या वो सच होता नज़र आता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत की बात करेंगे, कराची के मसाइल के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस सूबे पर रूल करती है, क्या उस सूबे और शहर कराची के मसाइल इस कदर और इतने गंभीर हैं कि उनका हल नामुमकिन है, इसके ऊपर बात होगी। सिंध के हवाले से जब गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, थरपारकर का जिक्र खास तौर पे हम आपके साथ शेयर करेंगे कि 13 महीने का वक्त है, 125 से ज़ायद ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने खुदकुशियाँ की हैं। इसकी वजूहात क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बिलाखिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो एक ऑप्शन लेकर आए थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ इन हाउस तब्दीली के ऊपर गौर होना चाहिए, बिलाखिर उसके ऊपर इत्तफाक हो गया है मियां नवाज शरीफ साहब का और आसिफ अली जरदारी का। मुमकिन हालात आइंदा आने वाले वक्तों में क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर बात होगी। और इंटरनेशनल कैनवस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे कि बड़े लकी निकले, दूसरी मरतबा उनका मुआवजा हुआ और वो बच निकले। इसके सियासी असरात क्या होंगे, क्या इस फैसले को किसी की जीत और किसी की हार के साथ मुंसलिक किया जा सकता है, इसके ऊपर बात होगी। हारून साहब, सेनेट इलेक्शन हॉर्स ट्रेडिंग ये बंद होनी चाहिए, मगर यहाँ तो मुराद अली शाह साहब एक ऐसा दावा कर गए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ज़ाहिर है ख्वाहिश तो सभी की ये है, एक आध की नहीं, सभी की ये ख्वाहिश है। जब ये नफ्सियात होती है ना कि भाई हारना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, तो ये जमहूरियत उस माशरे में क्या होगी जहाँ ये शिकस्त। असल चीज़ तो यह है कि शिकस्त आप कबूल करते हैं या नहीं, फतह तो सबको अच्छी लगती है जी। तो मुराद अली शाह साहब ने जो दावा किया है वो सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, इससे बढ़कर है। अच्छा, यानी सीटें कितनी हैं उनकी सूबाई असम्बली में 96 और 30 हैं पीटीआई की और 23 हैं एमक्यूएम की और 14 हैं जीडीए की, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पीर पड़ा की जो क़यादत में है, और 3 हैं तहरीक लब्बैक और 1 है मौलाना फजलुर रहमान की। तो 96 सीटों पे वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीटें बराह रास्त जीत सकते हैं, 23 पे एक सीट है, ठीक है ना। तो 10 का दावा कर रहे हैं। नहीं सुनो तो सही ना, वो 4 बराह रास्त और 2 इंडायरेक्ट है, 2 खातिन की हैं, 2 टेक्नोक्रेट्स की हैं, तो एक वो जीत सकते हैं वो, ठीक है। तो वो किस बुनियाद पे 10 कह रहे हैं, वो तो सारे चैनल बता रहे हैं कि वो जीडीए के अरकान से भी रब्ता कर रहे हैं, उनमें से बात फिसल सकते हैं बस। अच्छा, तो पीटीआई के कुछ अरकान से भी रब्ता कर रहे हैं, वो मुमकिन है कुछ ख़रीदारी कर लें उसमें भी। और एमक्यूएम के लोग भी, एमक्यूएम की तो वैसे 21 हैं, तो 2 सीटें 2 वोट अगर दें पीटीआई वाले उन्हें, उनका भी एक ही जीत सकता है, तो वो दायरा है एमक्यूएम को एक तो देना चाहिए, उनका इस्तेहकाक है। और वो कह रहे हैं 10 का मतलब ये है कि ख़रीदारी नहीं, बड़े पैमाने पर ख़रीदारी। फिर उसका ऐलान भी कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, जो कुछ हमारा कोई बिगाड़ सकता है बिगाड़ ले। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है, देखिए ये इसका आगाज़ ख़ुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया था। एक गुलजार साहब एक होते थे सेनेटर, 85 में काफ़ी लोग आ गए थे, सेठ कराची से 3-4 सेठ आ गए थे, 3 मेरे ख्याल में आ गए थे। अच्छा, तो गुलजार साहब एक होते थे बड़े मालदार आदमी, उनके घर पर ठहरती भी थी लाहौर में जब आए, तो उन्होंने उनसे पैसे लेके उन्हें टिकट दे दिया। ये नवाज शरीफ साहब भी पैसे लेते थे टिकटों के, मोहतरमा भी लेती थी, तो वो टिकट ले लिया, वहाँ से किस्सा शुरू हुआ। इसके बाद गुलजार साहब का तो पूरा ख़ानदान ही, वकार गुलजार क्या उनके साहबजादे थे और बेशुमार लोग हो गए सेनेटर। फिर ये रस्म चल निकली, यानी नौबत यहाँ तक पहुँची, एक सरदार लोनी थे, लोनी कबीला है एक, ये जिनका मरी कबाइल से तसादम रहा है, निस्बतन वो कमज़ोर हैं, तादाद में भी कम है। वो चमरलांग के कोयले के कानों पे वो 125 साल तक तनाज़ा रहा। फिर एक में जनरल फारूक होते थे, उन्होंने वो तनाज़ा निपटाया। $75 बिलियन के कोयले के काने हैं, जो फिर वो तकसीम की गई सरदारों में, यानी वो मुख्तलिफ़ ब्रांचों के जो सरदार थे, झैली शाखें होती ना कि कबाइल की। एनी हो, वो लूनी सरदार जो थे उनसे और 2 और सेनेटर थे, उनसे उन्होंने वादा किया, जरदारी साहब ने। वो इलेक्शन हुए सेनेट के, उसमें अभी सेनेट में अक्सरियत नहीं थी, पीपल्स पार्टी जब जीती है 88 में, तो इनकी अक्सरियत नहीं थी। अच्छा, ज़ाहिर है वो तो सेनेट में तो अक्सरियत मुस्लिम लीग के हामिद, उस वक्त नून लीग तो नहीं थी, मुस्लिम लीग थी। तो जुनेजो साहब सदर थे उसके, बाद में तो जनरल ज़िया-उल-हक की मदद से नवाज शरीफ साहब ने एहतियाली पार्टी और उन्हें निकाल बाहर किया। खैर वो अपना लूनी साहब गए
اور بڑا گلہ کیا وسیم سجاد کے، میرے ساتھ بڑا دھوکہ ہو گیا. وسیم سجاد تھے امیدوار اور ادھر تھے فاروق لغاری. تو محترمہ نے ذمہ داری زرداری صاحب کو دی. اچھا، زرداری صاحب کو کیوں دی؟ خرید و فروخت کے لیے. تو اب انہوں نے جناب 3 سینیٹر جو ہیں ان سے 50 لاکھ روپے کا وعدہ کیا، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی. تو وہ لونی سردار نے کہا وسیم سجاد سے وہاں کچھ ہے، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سینیٹر طارق چودھری تھے، انہوں نے کوئی تفصیل بھی لکھی ہے آج ایک اخبار میں، کہ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا. 10 لاکھ روپے دیے، پھر میں نے باقی پیسے مانگے تو انہوں نے کہا زرداری صاحب نے کہ نقد پیسے اتنے نہیں ہیں، بندوبست کر دیں گے تو کچھ کام کرا لیں یا. اچھا. تو اس نے کہا کہ کسٹم کا جو آدمی ہے وہ لگا دیں کوئٹہ میں، ان کا یعنی بلوچستان کا پورے کو انچارج ہوگا، وہ لگا دیں. تو وہ انہوں نے نوٹیفیکیشن اگلے دن جاری کرا دیا. جس کا مطلب ہے کہ محترمہ کی اتنی حمایت انہیں حاصل تھی، اتنی پشت بنائی کہ جو کام وہ کہہ رہے تھے وہ ہو رہا تھا کہ سینیٹ کے الیکشن کے لیے ضرور. نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کسٹم کے افسر کا، اور اس نے کہا بعد میں وہ الیکشن ہوتے ہی واپس لے لیا گیا. میرے ساتھ تو بڑا دھوکہ ہوا، میں تو اپنے پیسے نہیں پورے کر سکا. تو یہ چلا آتا ہے. اب پھر یہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے میڈیا دیکھ رہا ہے ساری سچویشن کو، شرم کی بات ہے قوم کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے، اور جناب سول سوسائٹی بھی دیکھ رہی ہے. یہ ویسے تو بڑا شور میں چاہتے ہیں بعض باتوں پہ، مگر اس پہ سول سوسائٹی کا پتہ نہیں ہے کس طرح کی سول سوسائٹی سو کالڈ ہے، خاموش رہتی ہے. اپوزیشن کی ساری پارٹیاں اس پہ خاموش ہیں. نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی جتنے سے آدمی خریدنا چاہے خرید لے. عمران خان بھی دھمکی دے چکے ہیں کہ اپوزیشن پچھتائے گی تو مطلب خریداری کریں گے تو پچھتائے گی. اور زرداری صاحب دھڑلے سے یہ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ان کا مزاج کیا ہے، وہ تو جب کرپشن کے کیسز بھگتنے کے لیے جاتے ہیں تو عدالت میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اور وہ ہر دفعہ کوئی کر کے بندوبست بچ جاتے ہیں مفاہمت کر کے اسٹیبلشمنٹ سے. اب پھر ان کی مفاہمت ہے. لیکن بڑی شرم کی بات ہے، ایک ملک کی رسوائی. دنیا بھر میں جب یہ سینٹ کا رزلٹ آئے گا، اگر کچھ خریداری ہوئی تو جس کا امکان تو ہے، نیٹ اینڈ کلین 100% تو نہیں کہا جا سکتا، تو 100% کا تو امکان نہیں ہے، لیکن شاید مطلب حکومت کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے، لیکن سرمایہ کی بھی ایک طاقت ہے. تو دنیا بھر میں جب رزلٹ آئے گا اور مباحثہ چلے گا تو دنیا بھر میں خبریں کیا چھپیں گی؟ اس قوم کی عزت کی کوئی پرواہ نہ زرداری صاحب کو ہے، نہ نواز شریف صاحب کو ہے، نہ کسی اور کو ہے. اور کس دھڑلے سے یہ جمہوریت ہے کہنے کو جمہوریت کہنے یہ جمہوریت، یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں عوام کے سے ووٹ لے کے جو ایم پی ایم این اے بنتے ہیں وہ اپنے ٹکٹ بھیج دیتے. اچھا پھر ان کی انہیں امید ہے کہ خیر وہ آگے چل پہ بات کرتے ہیں جب ان کی اور نواز شریف کی ٹیلی فون کال کے بات ہوگی، پھر انہیں یہ امید ہے کہ ایون نو کانفیڈنس بھی لا سکتے ہیں قومی اسمبلی میں. بڑے پر امید ہے اس چیز کی ہوگی، پر امید ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب اس سٹیٹمنٹ کے بعد کیا باز پرس نہیں ہونی چاہیے اس قسم کے دعوے الیکشن سے پہلے ہونا؟ اس کی سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے. پتہ نہیں کوئی عدالت میں جاتا ہے یا نہیں جاتا، اور عدالت میں کوئی جائے تو وہ ضرور مراد علی شاہ کو طلب کرے گی میرے خیال ہے. سپریم کورٹ میں اگر جائے کہ دھاندلی کا ارادہ ہے ان کا، تو سپریم کورٹ پوچھے گی کہ کس بنیاد پہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ 10 سیٹیں نکال ہی فارسی میں کہتے ہیں چے دلاورس دزدے بکف چراغ دارت. چور کتنا بہادر ہے کہ ہتھیلی پہ چراغ لے کے آیا. کمال ہے، چوری اور سینہ زوری. شرم کی بات ہے ایک ملک کے لیے، ایک قوم کے لیے. اور یہ وہ جمہوریت ہے جس کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے رہے. اور یہ وہ جمہوریت ہے جس کے لیے عوام رسوا ہوتی ہے اور یہ حکمران ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ جمہوریت ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، اب ذرا مراد علی شاہ صاحب یہ تو دعوے کر رہے ہیں، سندھ حکومت نے ویسے بھی بڑے دعوے کیے تھے. کراچی کے اگر میں مسائل کو سامنے لے کر آتی ہوں، کون سا مسئلہ ہے جو ان لوگوں نے حل کیا ہے؟ نہیں یہ مسئلے پیدا کرنے والے لوگ ہیں. کوئی دنیا میں ایسا شہر ہوگا کہ جہاں 12 کروڑ ٹن کوڑا پیدا ہوتا ہے، بول تو یہ کوڑے کی بہت بڑی مقدار ہے. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، اور پاکستان میں بھی اچھی کالونیوں میں اب یہ پریکٹس ہے. بھائی کوڑے کا ایک ڈرم ہوتا ہے جو گھر کے باہر رکھا رہتا ہے، یا دیوار سے لٹکا دیتے ہیں. جو ٹوکری ایک چھوٹی سی یا ایک ڈرم ہے، آپ نے وہ سب کچھ اس میں ڈال دیا، بیگز میں ڈال کے. اس طرح نہیں ڈال دیا، بیگز میں ڈالا، شاپرز میں، اور وہ ٹرک آتا ہے اور آ کے لے جاتا ہے. بہت سی جگہوں پہ تو یہ ہم نے خود ایک چھوٹی سی کالونی میں ایک دفعہ یہ بندوبست کیا تھا،
اور چوکی دارے کے اور اس کے کوڑا اٹھانے کے 100 روپے لیتے تھے. اب شاید کچھ بڑھ گئے ہوں گے, لیکن بڑا اچھا تھا, کچھ لوگ نہیں دیتے تھے مگر اس سے فرق نہیں پڑتا, بندوبست ہوتا. ایک عجیب دلچسپ بات مجھے یاد آئی کہ وہ جو کوڑا اٹھانے والے کی بیٹی تھی اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا. جب لوگ رزق حلال کماتے ہیں تو ان کی کیسی برکت انہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا. یعنی وہ کوڑا جو ہے وہ 12,000 ٹن پیدا ہوتا ہے اور 8,000 ٹن 4,000 ٹن روزانہ جمع ہوتا ہے. اب ایک سال کا آپ لگا لیں, اور 12 سال سے 12.5 سال سے حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, اور تب سے کوڑا جمع ہو رہا ہے. جب یہ ماشاءاللہ تھا فوجی حکومت تھی اور جو غیر جمہوری تھی جس پہ لوگ چیختے تھے, وہ چیخنے چاہیے, ظاہر ہے یہ کوئی نظام حکومت تو نہیں ہے کہ فوج کے سربراہ حکومت پہ قبضہ کر لے, تو یہ نہیں ہوتا تھا. آج سے میں حیرت سے سوچ رہا تھا کہ آج سے 15-16 برس پہلے نعمت اللہ خان کے دور میں ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ 40-41 ارب روپے ہو گیا تھا, جو آخری بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا. اور اب کتنا ہے؟ اور اب جو ہے 31 ارب ہے, جو 10 ارب روپے کے برابر ہے اس وقت کے. انفلیشن ریٹ تو بڑا ہائی ہے, 10-12% تک تو انفلیشن ہوتا ہے پاکستان میں, بعض اوقات 5-6% تو ہوتا ہی ہے, وہ حساب لگائیں تو یہ اس 10 ارب روپے کے برابر ہے. کراچی کی آبادی جو ہے وہ 1.5 گنا ہو گئی, بجٹ کم ہو گیا. اچھا, پانی جو ہے وہ چاہیے 1 کروڑ 10 لاکھ گیلن, 2-2.25 کروڑ آبادی کے لیے 1 کروڑ 10 لاکھ گیلن, ہاں 1 کروڑ 10 لاکھ گیلن, 55 لاکھ گیلن ہے. اس میں چرایا جاتا ہے, ہائیڈرنٹس ہیں جن سے لے کے بیچے جاتا ہے, دھڑلے سے لوگ ٹینکروں میں پانی لیتے ہیں اور جمع کرتے ہیں. سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں, بعض جگہ اس بری طرح ٹوٹ گئی. لاہور میں بھی اب بڑی بڑی سڑکوں کو ہم دیکھتے ہیں نا, جن پہ ہم ٹریول کرتے ہیں موسٹلی. میں پچھلے دنوں گیا تھا شادرہ کی طرف, تو گاڑیاں سب پھنسی ہوئی تھیں, ہماری گاڑی بھی پھنسی رہی, بڑی مشکل سے واپس آئے. یعنی اس بری طرح ٹوٹ گئی ہیں کہ ان کی مرمت بھی اب مشکل ہے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, نکاسی آب کا بندوبست نہیں ہے, گندا پانی. کراچی کا سمندر میں نے دیکھا ہے 66 میں نسبتاً بہت صاف تھا, اس وقت بھی کوئی بہت احتیاط نہیں تھی, لیکن اب تو وہ سارا پانی ٹریٹمنٹ کے بغیر اس میں ڈالا جاتا ہے. وہاں پہ ہارون صاحب کچرے کے الگ ٹرانسپورٹ کا یہ ہے, اسد عمر نے کہا آؤٹ آف باکس حل نکالیں. گرین لائن جو 4 سال سے لٹکی ہوئی تھی, اب انہوں نے اس کا بھی اب اگست میں امید ہے وہ مکمل ہو جائے گی. K4 پہ بھی کام ہو رہا ہے, امید ہے کہا گیا ہے کہ جلد ہو جائے گا. اب بلاول صاحب یہ کہتے ہیں, سندھ حکومت یہ کہتی ہے, پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جی وفاق ہمیں پیسے نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا پیسے؟ وسائل کے اعتبار سے سندھ امیر ترین صوبہ ہے, اس لیے وہ فطری ہے, اس لیے کہ ایک زمانے میں سندھ کی زراعت کمزور تھی, اب تو اس کی زراعت جو ہے پنجاب سے بہتر ہے. اس لیے کہ سندھ میں کوئی موسم بہار نہیں ہوتا, بڑے علاقے میں سردیوں کے فوراً بعد گرمیاں آتی ہیں, چند دن کا موسم بہار ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے آم زیادہ. چنانچہ سندھ میں سبزیاں جلدی پکتی ہیں, پھل اور سبزیاں, اور پنجاب میں آتی ہیں. کراچی تو خیر اتنی بڑی بجائے خود اتنی بڑی مارکیٹ ہے جو بہت بڑا حصہ کنزیوم کر لیتی ہے, وسائل بھی ہیں لوگوں کے پاس, اور انڈسٹری تو ہے ہی کراچی میں. کراچی کے ہی لوگ ہیں جو کاروبار کا سلیقہ فی الواقعی رکھتے ہیں. یہ جو بوہرا ہیں, میمن ہے, میمن باوال, بوہرا ہیں, دوسری کمیونٹیز ہیں, پراچا پنجاب سے گئے بس گئے, رچ بس گئے, اور مارکیٹ بھی بڑی ہے. دیکھیے رحیم یار خان عام ہوتا ہے خانے وال سے لے کے رحیم یار خان تک پنجاب میں, آگے تو پھر سندھ میں بہت ہوتا ہے, بہت اچھا آم ہوتا ہے. اب جو رحیم یار خان میں آم کی قیمت ہوگی کراچی میں اس سے کم ہوتی ہے, یا کم از کم وہی ہوتی ہے. اس لیے کہ سارا, جیسے نیو یارک میں دنیا کی ہر چیز ملتی ہے, پاکستان کی ٹراؤٹ مچھلی اگر آپ امریکہ میں نیو یارک میں خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں. اچھا, $400 ایک کلو ہوگی, جو اسکردو میں ہے 20-30 روپے کلو ہوگی. تو وہ خیر اسلام آباد تک پہنچتے ہی 2-3 ہزار تک پہنچ جاتی ہے. تو وہ مارکیٹ ہے وہی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وفاق پیسے نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ وفاق پیسے دیتا ہے بھائی, آپ کا حصہ ہی آپ کو دے گا نا. اب وہ کہتے ہیں, مثلا انہوں نے کہا جی حیدرآباد میں ہم بڑے تعلیمی ادارے بناتے مگر ہمیں پیسے نہیں دیتے. پیسے لاہور کے لیے کون سے پیکج کا کبھی اعلان کیا گیا ہے؟ پشاور کے لیے کون سے پیکج کا کبھی وفاق نے اعلان کیا ہے؟ کوئٹہ کے لیے تو خیر ضرورت تھی, بہت پسماندہ تھا, مگر وہ بلوچستان کے لیے, کوئٹہ سٹی کے لیے نہیں کیا, یا کسی اور شہر کے لیے. کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کا اعلان کیا ہے, دے نہیں سکے. ایک پورا سال تو نظر ہو گیا وائرس کی, اور معیشت کی حالت خراب ہے. پھر اس کا ایک پہلو اس معاملے کا یہ بھی افسوسناک پہلو یہ ہے
کہ ایف بی آر کو تو ٹھیک کرنا نہیں، یہ تو تہیہ سب نے کیا ہوا ہے، خوف زدہ ہے، آدھا ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ آدھی اکانومی بلیک ہے، اور اس کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوششیں جتنی بھی ہوئی ہیں وہ بہت جزوی طور پہ کامیاب رہے ہیں، اگرچہ کوشش ہو رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے۔ اور شاید خاقان عباسی صاحب نے کمال کیا تھا کہ جو لمٹ تھی یعنی کتنی تھی، 1 لاکھ روپے تھی سالانہ کی جس پہ ٹیکس لگتا تھا، انہوں نے 4 لاکھ روپے کر دی، 100 ارب روپے گئے، 5 لاکھ ٹیکس دینے والے نکل گئے، اس کیٹیگری کے نکل گئے، یعنی 70-75% لوگ نکل ہی گئے۔ پھر ایف بی آر میں نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے کیا ہوا تھا شریف خاندان کے دور میں نے شہباز شریف سے ایک دفعہ کہا کہ یہ کیا ہوا، یہ ٹیکس کا ریشو جو ہے، ٹیکس جی ڈی پی ریشو کتنا رہ گیا باقی؟ تو انہوں نے خود مجھے کہا کہ ہاں بہت کم ہو گیا، ذالک کے زمانے میں 16% تھا، 16%، اور اب 8-9% ہے۔ اگر یہ 16% ہو، آپ کو 1 روپیہ دنیا سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی $5-6 بلین سالانہ واپس کر رہے ہوں، اور ملک میں جابز کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مگر کراچی سے ایک طرح کی قد ہے، چڑ ہے، بھٹو کے دور میں، ایوب خان کے دور تک کراچی میں ترقی ہوئی ہے۔ یہ چڑ کس کو ہے؟ کراچی سندھی جاگیرداروں کو، عام سندھیوں کو تو ظاہر ہے نہیں، عام سندھیوں کو کیا، بھائی کراچی میں پنجابیوں کو روزگار ملتا ہے، سب سے زیادہ بلوچ دنیا میں کراچی میں، سب سے زیادہ پشتون کراچی میں ہے، 30 لاکھ کے قریب پنجابی ہیں، سرائکی بیلٹ کے لوگ جاتے ہی کراچی ہیں جابز کے لیے، اور اسی وجہ سے یہ شہر بنا ہے۔ شہر تو ایک ہی ہے ملک میں، کراچی، جہاں کے اتنا تنوع ہے اور جابز ہیں اور کلچر میں ایک بڑی وسعت ہے، آنے والے کو سما لیتا ہے اپنے اندر، اور اسے کہا جاتا ہے چھوٹا پاکستان، کہا جاتا ہے غریب نواز شہر۔ یہ بات درست ہے، یعنی بعض اوقات آپ کراچی میں جائیں، چھوٹے ریسٹورنٹس میں، نواحی آبادیوں میں گیسٹ ہاؤس ہیں جو کم قیمت پہ کمرے مہیا کرتے ہیں، آپ چیزوں کی قیمت پہ اور کوالٹی پہ حیران رہ جاتے ہیں، ہارڈ کمپٹیشن ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کراچی چونکہ ووٹ نہیں دیتا، ووٹ تو ایوب خان کو بھی نہیں دیتا تھا، مگر ایوب خان نے اس کے ترقیاتی فنڈز نہیں روکے تھے۔ وہ ضرور ہے کہ اس وقت بھی کراچی نے پسند تو نہیں تھا، حکمرانوں کو کبھی کراچی پسند نہیں تھا۔ اچھا، اس کا جو المناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لاوا پک رہا ہے، اسی وجہ سے ہم کیوں پیدا ہوئی تھی، اسی لیے لوگوں نے الطاف حسین کی حمایت کی تھی، اسی لیے اتنی خون ریزی ہوئی، اسی لیے انڈیا کو سازشوں کا موقع ملا، انڈیا کو ایسی سازشوں کا موقع ملا کہ بٹوین 89 to 92 2-3 لاکھ آدمی کراچی میں آ کے بس گئے، اس میں بہت سے تو عام لوگ تھے، تو وہ نظر بھی آیا نا کراچی کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن بہت سے اس میں ایجنٹ بھی ہوں گے۔ یہ ٹرانزٹ ویزا بھی لیتے تھے کراچی کا، دلی سے بمبئی سے آتے ہوئے، اور دبئی کا ویزا لگوا کے وہ کراچی سے جاتے نہیں تھے۔ وہ تو بعد میں میجر عامر صاحب تھے، انہوں نے اس کو نوٹ کیا، انہوں نے اس کو روکا، اور ٹرانزٹ ویزا بھی روکا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کراچی میں دیکھو برما سے کتنے لوگ آ گئے، بنگال سے کتنے لوگ آ گئے، سری لنکا سے آ گئے، ایران سے آئے، کوئی نہیں ہے، خدا کر کے امن قائم ہوا۔ اب تو وہ ریٹائر ہو گیا، وہ برہم نادر جنرل بلال کا میرا نام نہ لیں، جنرل بلال نے کمال کیا کہ شہر کا کھویا ہوا امن اسے واپس کیا، ورنہ کہ جرائم کا اڈا ہی بن گیا تھا۔ لیکن اب احتجاج کیا، علیم عادل شیخ نے بھی، وسیم اختر نے بھی، جگہ جگہ بینر لگے ہوئے ہیں شہر میں کہ کراچی کو اس کا حق دو۔ بالکل، کراچی کو اس کا حق کیوں نہ دیا جائے؟ ابھی فائٹ ٹینڈرز کا جو معاملہ تھا، حکومت نے، وفاقی حکومت نے تو پرووائڈ کیا نا، 52 وہ انہوں نے منگوائے ہیں، بالکل، کے ایم سی کو۔ اب وہاں مسئلہ کیا ہے جی؟ ڈیزل کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہی تو پرابلم ہے کمال ہے، ڈیزل کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور گورنر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اپنا عطیات جمع کریں گے، حکومت جو ہے وہ آگ بجھانے کے انجنوں کے لیے عطیات جمع کرے گی۔ کوئی حد ہے بے شرمی کی، یعنی سندھ حکومت بے شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو وسیم اختر نے بھی گلا کیا ہارون صاحب۔ یہ جو ہمارے ہیں نا بھائی ایران سے جو مائیگریٹ کر کے آئے ہیں پرانے، کوئٹہ میں، یہ پوری کمیونٹی ہے جی جی، تو یہ بہت بات کرتا، اور کوئی مثلا دکان سے کپڑا خریدنے کے لیے جائیں گے تو کہے گا کہ بھائی کیا بھاؤ ہے کپڑا، 200 روپے کا ہے، تو وہ کہے گا 20 روپے لے لو، اور وہ زچ ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو وہ اپنا اس نے کہا، آغا انہیں کہتے ہیں، آغا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو وہ فارسی اردو ملا کے بولتے ہیں،
وہ رفتہ رفتہ پھر اردو سیکھ جاتے ہیں. اچھی کمیونٹی, بڑی اچھی ہے ویسے, صفائی پسند ہیں, تعلیم پہ بڑی توجہ. تو اس نے کہا لطیفہ ہے, یہ واقعہ نہیں ہے. اس نے کہا شرم چے کتی است کے پیش مردمہ میں آیت, شرم کون سی کتی آیا کہ مردوں کے سامنے آئے. تو یہ ایک ڈھٹائی کی حد ہے. ایک طرف یہ ہے کراچی سے سلوک دھڑلے سے, دوسری طرف یہ ہے ووٹ خریدیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کسی کو عدالت میں جانا چاہیے اور مراد علی شاہ کو طلب کیا جانا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ غنڈہ گردی کی دھمکی دے رہے ہیں, اسٹیٹ کو آپ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صاحب اب عمران خان صاحب سے بڑی امیدیں, اب جیسے فائٹ اینڈس کا مسئلہ حل انہوں نے کیا, ٹیکس کے حوالے سے بات چل رہی ہے. عمران خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ پہ انحصار کرنے کے بجائے خلق خدا پہ ہی انحصار کرتے, اللہ پہ ہی کہتے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, مگر مدد تو مانگی اسٹیبلشمنٹ سے. تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ بھائی گنے کے کاشتکاروں کے پاس چلے جائیں, وہ دکھی ہیں, ان کا مسئلہ تو قدرت نے, اللہ نے حل کر دیا. گنے کے کاشتکاروں کو ایسا دباؤ آیا کہ 250-300 روپے تک گنا بکا ہے, جو 100 روپے بکا کرتا تھا, 125-150, اور پیسے بھی نہیں دیتے تھے, اب ایڈوانس دیتے ہیں. چلے جاتے انٹیریئر سندھ سے گزرتے ہوئے کراچی جاتے, اور کراچی سے آتے ہوئے پھر انٹیریئر سے. تو پنجاب میں تو وسطی پنجاب میں تو ٹکٹوں کی پالیسی غلط تھی, اور 15-20 سیٹیں اور لینی تھی نا قومی اسمبلی کی, اور سندھ اسمبلی میں 15-20 سیٹیں اور لینی تھیں, یعنی 30 ہیں ان کی, اگر 50 ہو جاتی تو حکومت نہیں بنا سکتی. ارون صاحب مجھے صرف اتنا پتہ ہے, وزیراعظم عمران خان صاحب کی نظر میں ایک عام آدمی اور وزیراعظم کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, واپس آ کے اس پہ بات کر لیتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا, اس کے بعد ممکنہ حالات کیا بن سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ تھرپارکر کی صورتحال کے اوپر خاص طور پہ آپ سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی کے حوالے سے ارون صاحب بات کو آگے بڑھائیں گے. وسیم اختر صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ہم سے وہ ٹیکس بھی نہیں دیا جاتا. یہ ان کو اندازہ نہیں ہے, کراچی جو ہے وہ لاوا بول پڑے گا. یہ عمران خان صاحب کو بھی ادراک ہونا چاہیے, زرداری صاحب کو پتہ ہونا چاہیے, انہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی. دیکھیے کیا وہ کر رہے ہیں, ایک بے نظیر پارک تھا وہاں پہ, ٹھیک, اس پہ ایک بہت بڑا شاپنگ مال بنا دیا بے نظیر کے نام سے, محترمہ کے نام سے, اور ایک بلاول یا بختیار کیا ہے, بختاور ٹاور بنا دیا ہے. اور یہ سب اندازہ کر سکتے ہیں, دھڑلے سے نام رکھا ہے تو مطلب کس کے ہیں, بے نامی ہیں, کسی اور کے نام پہ لے کے بنا دیا. ایک تو یہ وہ کر رہے ہیں, منمانی کر رہے ہیں. زمین بھی ذری بہت سی خریدی ہے, کہا جاتا ہے 30,000 ایکڑ زمین خریدی ہے. خود تو ان کی 300 ایکڑ زمین تھی والد صاحب کی. تو وہ آخری دن مرحوم فرماتے تھے وہ کماتا ہے اور میں کھاتا ہوں. کھانا وانا تو خیر انہوں نے کیا, ان کے نصیب میں نہیں ہے. زرداری کو اگر آپ کھانا کھاتے دیتے ہیں کہ تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں, بیچارہ اس طرح کھانا کھاتا ہے جس طرح دوائی کھائی جا رہی ہو, اور چائے کی پہلی دونوں ہاتھوں سے اٹھا نہیں سکتا آسانی سے. اب مگر دولت کی حوث ہے. جناب رسالت میں آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کی جو جو عمر بڑھتی ہے اس میں زندہ رہنے کی حوث بڑھتی ہے اور دولت کی حوث بڑھتی ہے. فرمایا اگر ایک وادی ہو سونے کی تو دو وادیوں کی آرزو کرے گا, وادی پوری سونے کی. دوسرا یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ اول تو یہ کوٹا سسٹم ہی غلط ہے. 15 سال کے لیے تھا, 73 میں بنایا گیا, تو اب دیکھیں آپ 47 برس ہو گئے وہ قائم ہے. پھر جو 40% شہری آبادی کے لیے کوٹا تھا, شہری آبادی سے مراد ہے کراچی, حیدرآباد اور شکر, ملا کے ان کی آبادی اب دہی سندھ سے بڑھ گئی ہے. لیکن وہ 40% کوٹا بھی نہیں دیا جا رہا, دیا ہی نہیں جا رہا, کچھ بھی نہیں. کوئی پچھلے چند سالوں میں 30,000 بھرتیاں ہوئی ہیں, ایک بھی شہری کراچی کا, ایک آدھ ہو تو 2-4 ہوں شاید, کراچی حیدرآباد اور سکھر کا نہیں ہے. وہ ڈگریاں بھی جعلی تو نہیں ہیں, کہنے کو تو اصلی ہیں, ڈگریاں بانٹی جاتی ہیں. اور پبلک سروس کمیشن کی تشکیل اس طرح کی گئی ہے کہ کوئی کراچی کا مقامی, حالانکہ وہ پڑھائی میں بہتر ہیں اور یہ دیہی سندھ کے ساتھ کوئی مہربانی نہیں ہے, یہ اس کی تباہی کا راستہ ہے کہ امتحانات غلط ہوں. ان کے ایک وزیر تعلیم نے کہا تھا 2 برس پہلے کہ 1 لاکھ ٹیچر ایسے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے.
استاد ایسے ہیں جو کتاب خود نہیں پڑھ سکتے، وہ ڈگریاں بس لے لیں جعلی، اور وہ جاتے بھی نہیں ہیں اسکولوں میں، اور اسکول ایسے بھی ہیں جہاں پہ جانور بندھے ہیں، تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جوڑ توڑ سے دلچسپی ہے۔ اور وہ آپ نے سنا تھا وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے ایک کوئی اس کا سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جملہ کہتے ہوئے کراہت ہوتی ہے، یہ ہے حال۔ تو لیکن یہ ہے کہ کراچی میں اب جس چیز کو انہوں نے بلدیاتی الیکشن کے لیے بہانہ بنایا، ڈیلے کرنے کے لیے سندھ حکومت نے، کراچی کی آبادی اگر پوری شمار ہو گئی 1 کروڑ کا گھپلا ہے تقریباً، تو یہ تو ان کی تعداد جو ہے وہ تو بہت بڑھ جائے گی، 60-70 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، 70 ہو جائیں شاید۔ تو حکومت تو پھر اس کے بغیر نہیں بنے گی، اور پھر انہیں پتہ چلے گا، پھر روئیں گے۔ اب جو ناانصافی کر رہے ہیں پھر اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر سینٹ الیکشن بھی اوپن بیلٹ سے نہ ہوئے ہارون صاحب تو کیا پھر بھی اپوزیشن سینٹ جو ہے وہ امید کی جا سکتی ہے، دباؤ اتنا بڑھ گیا ہے کہ امید کی اگر اس میں کوئی گرے ایریا ہے، اس کا تعین تو عدالت ہی کرے گی، عدالت سے ظاہر التماس کی جا سکتی ہے، جو وکلاء حضرات وہاں کریں گے کہ یہ تو اگر صورتحال تو بڑی تباہی لائے گی۔ لیکن بہرحال سپریم کورٹ کو یہ بھی دیکھنا آئین کے تقاضے کیا ہیں، درست، بالکل درست، اور اس کی انٹرپریٹیشن کر کے اگر اس میں کوئی گنجائش ہے تو وہ کریں گے، لیکن یہ تو خریداری کا جو سلسلہ ہے تو تباہ کر۔ لیکن سینٹ الیکشن ہارون صاحب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو پی ڈی ایم سوچ رہی ہے استعفوں کے حوالے سے، لانگ مارچ کے حوالے سے، وہ بھی تو تباہی لے کر آئے بیچ گا میں نا۔ جو خبریں آئی ہیں نا، ذرا تھر کی بات کرنی چاہیے۔ 125 خودکشیاں، یہ رجحان کبھی نہیں تھا پاکستان میں، خواتین، اور بدقسمتی سے یہ ہندو کمیونٹی میں ہے، اور یہ بڑے معزز اور بڑے شریف لوگ ہیں۔ میں تھر میں گیا ہوں، آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اتنے باوقار اور شریف لوگ ہیں، اور اس میں بھی ایک ہندو کمیونٹی میں ان کی نچلی ذاتوں میں پھر خواتین میں زیادہ ہے۔ میں نے معلوم کیا اس میں ایک پرابلم ہے سیریس، یعنی غربت ہے اوورال۔ اس کے علاوہ یہ جو قرضے ہیں، سودی قرضے ہیں، قرض نہیں، ایک تو جابز نہیں ہیں، زندگی بہت دشوار ہے، وہ خود اپنی کمیونٹی میں بھی بیچارے جو ہیں، وہ جو ذات پات کا نظام ہے، پھر یہ جابز نہیں ہیں۔ تھر کے لیے انگریزوں کے دور کے بعد کبھی کوئی جامع منصوبہ نہیں بنایا جا سکا۔ تھر کو چاہیے تو بنیادی طور پر پانی اگر ہو تو زمین تو بڑی زرخیز ہے، اور وہ چونکہ ایک سیٹ ہے علیحدہ کے قومی اسمبلی کی، تو کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اور سکول بہت سے بنا دیے تھے، ارباب رحیم جب وزیر اعلیٰ تھے، مگر یہ کہ ان کے لیے روزگار کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ معدنیات بہت ہیں، ان کا حق ہے کہ معدنیات کا پیسہ ان پہ خرچ کیا جائے، سڑکوں کا نیٹ ورک بنایا جائے، وہ ایسے صنعتیں شروع کی جائیں، وہاں کے ان کے ہینڈی کرافٹ جو ہیں اس کو کوئی بندوبست کیا جائے۔ وہ ہینڈی کرافٹ بہت شاندار ہے، نتھنگ، کوئی لائک دیٹ، کوئی ایسی ہینڈی کرافٹ دنیا میں نے نیو یارک میں ہینڈی کرافٹس کے بازار میں، پورا ایک بازار ہوتا ہے، سنڈے بازار ہوتا ہے، اس میں مختلف ملکوں کے درجنوں شاید سینکڑوں لوگ ہینڈی کرافٹس، میں نے تھر سے بہتر ہینڈی کرافٹ، نیپال کی تھی قدرے اسی حد تک نہیں، وہ چادروں کا تو کلر جو کمبینیشن ہے، یہ شاید کوئی بڑا پینٹر ہی بنا سکتا ہو، وہ بڑا بہترین ہوتا ہے۔ 2000 سال میں مر جو، 2000 سال پہلے یہ پوٹھوار کی طرح گرین تھا، پھر ہو جائے گا انشاءاللہ گرین۔ یہ النینو ایفیکٹ کے تحت جو بارشوں کا علاقہ تھا، بارشوں سے وہ محروم ہو گیا۔ چولستان میں بھی بارشیں ہوتی تھیں، دریا یہاں سے گزرتا تھا، دریا نے رخ بدلا اور بارشیں نہ ہونے لگیں، تو اس کی وجہ سے یہ صحرا وجود میں آیا۔ لیکن بہرحال وہاں کوئی روزگار کے مواقع پیدا کریں، 125 خودکشیاں، اور اس میں 15 سے 30 برس تک کی خواتین زیادہ ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ روزگار نہیں ہے، لوگوں کو بھوک ہی نہیں لگتی، اور گندم جو ہے ان کی کھا لی جاتی ہے، اور پرانی گندم دی جاتی ہے، اور جو ان کا بچوں کی شرح اموات ہے، نوزائیدہ بچوں کی، وہ دنیا میں شاید سب سے زیادہ ہو اگر اس کا ڈیٹا جمع کیا جائے۔ اور ہماری ذمہ داری ہے، اقلیت ہے تو ہماری دوہری ذمہ داری ہے، ویسے تو ہر شہری ذمہ داری ہے لیکن وہ دوہری ذمہ داری ہے، اس کی کوئی فکر کرنی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں بیچارے بڑی دھیمی آواز میں، جب وہاں کوئی جائے دیہات میں گیا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تھری ہیں، ہم شریف لوگ ہیں، بس اتنی بات کہتے ہیں وہ، مطلب یہ کہ ہم ہنگامہ نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمارا قحط جب پڑتا ہے اس وقت تو بھاگے ہوئے جاتے ہیں لوگ، خدا کا شکر ہے کہ اخوت بھی، الخدمت بھی،
اخوت کو ویسے وہاں کہتے ہیں بھگوان کا بینک، وہاں سودی قرضوں پہ تو پابندی لگا دینی چاہیے تھر میں، اور یہ اخوت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اگر آپ اخوت کو پیسے دیتے ہیں 10-15 روپے پہ تو مسئلہ حل کر دیں گے، وہاں جابس کریٹ کر دیں گے اور کوئی نہ کوئی پروجیکٹ شروع کر دیں. جماعت اسلامی نے کچھ الخدمت نے کام کیا، ان کی تنظیم نے ہاسپٹل بنایا ہے. اچھا مگر وہ مٹھی میں ہے نا. اچھا یہ جو ہے اسلام گڑھ کیا ہے اس کا نام، وہ وہاں زیادہ ہے، خواتین میں زیادہ ہے، اور درس دینے کے لیے تو زرداری صاحب بھی ہیں اور ان سے زیادہ بلاول صاحب موجود ہیں. صاحب اور باب غلام رحیم چونکہ ادھر سے ہی تھے، انہی علاقوں سے تھے، وہ کیوں نہیں اتنا کچھ کر سکے؟ انہوں نے تو سکول بنائے، انہوں نے کوئی جامع منصوبہ نہیں بنایا، اتنا فہم ان کے اندر نہیں تھا. تھے وہ اسی علاقے کے اور اسی بنیاد پر وہ وزیر اعلیٰ بنے، مگر یہ ہے کہ وہ کوئی منصوبہ نہیں بنا سکے. یہ جو ہر وقت ایک عدم استحکام رہتا ہے نا، ٹرمائلز رہتا ہے، عبوری وقتی. عمران خان کی ایک بات درست ہے، 5 سال کے لیے جب پلاننگ کی جائے گی، اگر جو اس کا یہ حل تو نہیں ہے، حکومت تو ظاہر ہے 5 سال کے لیے بن سکتی ہے نا، 10 سال کے لیے تو حکومت نہیں بن سکتی. وہ تو ڈیلیور کرے گی، کچھ کام کرے گی، تیاری ان کی تھی نہیں. بات ہر کا بڑا افسوسناک. لیکن ہارون صاحب المیہ یہ بھی ہے کہ صرف جو بھی حکومت آتی وہ اپنے ہی 5 سال کے لیے کام کرتی، آئندہ آنے والی حکومت سب منصوبے اکھاڑ دیتی ہے، اس کے اوپر کام نہیں کرتی. اس پہ ایک آخری سوال پھر پی ڈی ایم کی طرف بڑھیں گے. ہارون صاحب سندھ حکومت نے جو ایک سیٹ دی تھی تھرپارکر کے لوگوں کی طرف سے ہی ایک خاتون کو نامینیٹ کیا تھا، تو وہ صرف شوشا کے لیے تھا، دکھا ظاہر ہے اس کو کیا ہے، اسے کیا اچھا کیا دیا ٹکٹ اس کو. ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہارون صاحب پی ڈی ایم کے اوپر. پی ڈی ایم کیا کرے گی سینٹ الیکشن کے بعد؟ کچھ بھی نہیں، پی ڈی ایم کو کیا کرنا، وہ کہی تباہی مچا دیں گے ہم. نشستن دو گفتن دو برخاست، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں نے تو ان کا ساتھ دیا ہی نہیں. ڈسکا کا جلسہ اتنا شرمناک تھا کہ لاہور کا بھی نہیں تھا. لاہور میں تو خیر ایک مرکزی مقام ہے اور بہت پیسہ بھی خرچ کیا تھا، صوبے بھر سے لوگ لائے، اس کے باوجود کوئی مؤثر جلسہ نہیں تھا. ڈسکا میں ڈبل روڈ ہے، سڑک پہ سفر کیا ہے، بڑی اچھی سڑک ہے، بڑی مسلسل آبادی ہے. ڈسکا سے لے کے سیالکوٹ تک کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے گیپ آتے ہیں. ٹھیک. اور یہ آپ کو پتہ نہیں کہ سیالکوٹ پاکستان کا سب سے زیادہ خوشحال شہر ہے، جہاں کم از کم اجرتوں کا جو ہے وہ نہیں ہوتا نفاذ، اس لیے کہ وہ پہلے ہی بڑھ چکی ہوتی ہیں. شہر خواندگی ایک زمانے میں جہاں انہوں نے خود ہوائی اڈہ بنایا، خود سڑکیں بنائی، خود ایئر لائن بنائی، اور وہ ایئر لائن منافع میں پی آئی اے کی طرح نہیں ہے. انہیں کو اگر دیتے ہیں پی آئی اے تو وہ چلا لیں گے. تو 2 رویا سڑک ہے، مگر ایک طرف ٹریفک چل رہی تھی. لوگوں نے تو ان کا ساتھ نہیں دیا. اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی. یہ تو انہوں نے تحریک کیا چلائی، خود کو ایکسپوز کیا نا. اب 2 جلسے بھی منسوخ کر دیے، اور یا اب کیا اسٹیبلشمنٹ پہ یہ دباؤ ڈالیں گے اور کیا سودے بازی کریں گے. 2 شہروں میں جلسے منسوخ کر دیے، سرگودا میں، خزدار میں، اس لیے کہ ان سے ویسی ہی رسوائی ہوتی جیسی ڈسکا کے جلسے سے ہوئی ہے. وہ آدمی تو مولانا فضل الرحمان اپنی پارٹی کے لا سکتے ہیں، وہ بھی اپنی ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. تو شاید خاقان عباسی سارا. دوسری بات یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جلسے ناکام ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سارا زور لگانا چاہتے ہیں جو شاید خاقان عباسی کی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات بھی ہے، اس پہ لانگ مارچ پہ. میں نہیں کہہ سکتا، لانگ مارچ 23 مارچ کو ضرور ہو جائے گا. کہ 23 مارچ کا ہی کہا ہے نا؟ جی مارچ کی ڈیٹ ہی دی. اچھا تو وہ نہیں، غالباً 27 مارچ کو. خیر مارچ کی ڈیٹ ہے، وہ آگے پیچھے انہوں نے کہا چینج ہو سکتی ہے. وہ سارا زور اس پہ لگا رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فضل الرحمان کا لہجہ کیوں بدلا ہوا ہے. تھپکی ہے کرم ملک کی، اور نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں ان سے ہو رہی ہیں. زرداری صاحب کا بھی لہجہ کچھ بدلا. زرداری صاحب نے ظاہر ہے بارگیننگ، وہ زرداری صاحب کریں گے یہی، جب بارگیننگ پوزیشن بہتر ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ کر لیں گے، حکومت سے معاملہ کر لیں گے. تو وہ انہوں نے ان کو قائل کر لی. یہ خبر لیک ہوئی ہے، اور لیک کی ہے پیپلز پارٹی کے سورسز نے. ٹھیک. اب وہ سمے ایک تو یہ انہوں نے نواز شریف سے یہ کہا ہے کہ 20-25 آدمی تک اختیار وہاں سے خریدے جا سکتے ہیں. یہ کمال ہے، یہ جمہوریت خریدے جا. یہ جو لوگ پیپلز پارٹی تک گئے تھے اب وہ مایوس ہیں. عمران خان صاحب نے انہیں زیادہ اہمیت نہیں دی. جنوبی پنجاب سے خاص طور پہ انہیں توقع ہے. اچھا. تو وہ اب تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار ہیں. زرداری صاحب اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. نواز شریف صاحب پر ترس آتا ہے جو ان کی حالت ہے.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس. میں نہیں سمجھتا نو کانفیڈنس تو منظور بھٹو کے خلاف کبھی منظور نہیں ہو سکی. عمران خان کے خلاف کیا منظور ہوگی؟ یہ جو سینٹ کے الیکشن ہیں اس سے بعد اشارے ملیں گے. یوسف گیلانی کے لیے یہی ہے نا کہ جی کوئی ووٹ خرید لیں گے جی اور جناب اسے کامیاب کرا لیں گے اور پھر سینٹ کے چیئرمین بھی بنا لیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ مشکل ہے. ہارون صاحب نمبر گیم ہو جائے گی پیپلز پارٹی کی جو وہ بڑے پر اعتماد ہیں؟ دیکھیں جی میں کیا کہہ سکتا ہوں. خریداری کرنے کے لیے تو وہ تیار ہیں. اب مطلب یہ ہے کہ وہ کریں گے تو حکومت ہمیشہ اس پوزیشن میں ہوتی ہے. 2-4 ارب روپے حکومت کے لیے جمع کرنا کوئی مسئلہ نہیں. اگر پیسوں سے خریداری کریں تو وہ بھی کر لیں گے. پیپلز پارٹی کے لوگ بکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے بے نظیر کی حکومت برطرف ہونے کے بعد 90 میں جو حکومت بنی تھی تو اس میں بہت سے وڈیرے شامل ہو گئے تھے. ٹھیک چلیے ایک بریک لے لیتے ہیں صاحب, واپس آگے اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے آگے بڑھیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو مواخذے سے بچ نکلے ہیں اس کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب پی ڈی ایم کے اوپر ہی بات ابھی مزید کریں گے. پی ڈی ایم کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ سینٹ الیکشن ہے, پھر اپریل کا مہینہ ہے, اپریل کے اندر رمضان المبارک ہے, پھر کون سا لانگ مارچ اور کیسے؟ وہ کوئی میرا اندازہ ہے کہ تیاریوں میں تاخیر ہوگی. زور تو پورا لگائیں گے. جو نون لیگ کے ذرائع وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ساری توجہ اس پہ مرکوز کر دیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زرداری صاحب پہ بھروسہ نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی پنجاب میں ہے بھی نہیں. اب سندھ سے کتنے لوگ وہ لا سکے گی؟ ظاہر ہے وہ جتنے ممکن ہے. گرمی شروع ہو چکی ہوگی سندھ میں. مارچ میں شدت کی گرمی ہوتی ہے مارچ کے آخر میں. تو جمعیت علماء اسلام ہی کوئی آدمی لائے تو لائے, اگر اس کو سرمایہ فراہم کر دیں مولانا فضل الرحمان کو. پھر ہی کچھ اب ان کا 11-12 اپریل کو رمضان المبارک شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, 13 رجب شروع ہو گیا نا, رجب شروع ہو چکا ہے جی بالکل, اور رمضان المبارک سر پہ کھڑا ہے. تو وہ شیخ رشید نے بڑا افسوسناک بیان دیا ہے کہ جی ہم نے آنسو گیس ٹیسٹ کر لی ہے. مطلب یہ ٹیسٹ انسان ٹیسٹ کرنے کے لیے, انہوں نے کہا ابھی اور بھی پڑی ہے, ابھی اور بھی پڑی ہے. مطلب یہ تو دھمکی دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں نے ان سے کہا تھا حلوہ کھلاؤں گا آپ آئیں گے, لیکن میں یہ واپس لیتا ہوں. چلیے یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ٹیسٹ کر لی ہے. یہ انسان ہے, کیڑے مکوڑے ہیں, یہ لیبارٹری کے چوہے تھے. یہ سرکاری ملازم جو تھے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, ان کے رویے سے اختلاف ہوئے, مطالبات ان کے بالکل درست ہے. تو یہ کتنی کیلسنس ہے. عمران خان صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ان پہ مشکل وقت آیا, جو پہلا آدمی انہیں چھوڑے گا وہ شیخ رشید صاحب ہوں گے. ہاں بالکل. تو یہ اتنی بے دردی جو انسانوں کے بارے میں, یہ پتھر کا دل چاہیے یہ فکر کہنے کے لیے کہ ہم نے ٹیسٹ کر لی ہے. یعنی یہ کیڑے مکوڑے تھے. اینی ہو مولانا فضل الرحمان کو اپنا مسئلہ درپیش ہے. دیکھیے ہمارا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ مدارس میں اور پارٹی کارکنوں میں اتنی پذیرائی مولانا شیرانی کی ہوگی اور ان کے ساتھیوں کی کہ وہ کوئی جلسہ جلوس کر سکیں. لیکن آج تو کمال ہو گیا, انہوں نے جلسہ جلوس کیا ہے اور وہ مینشنیبل ہے اور چینلز نے وہ چلایا ہے, اور انہوں نے تنقید کی ہے بہت مولانا فضل الرحمان پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو مستقل ان کے لیے مسئلہ بنا رہے گا. عام طور پر یہ ہوتا ہے پارٹی سے جو دھڑے الگ ہوتے ہیں وہ رفتہ رفتہ کمزور پڑتے جاتے ہیں, کیونکہ دھڑا پارٹی نہیں جز کل نہیں بن سکتا. لیکن یہ تو ایسا لگتا ہے کہ مولانا شیرانی کی کافی پذیرائی ہے, ان کی رسپیکٹ ہے اس لیے کہ اس میں بنیادی طور پر ایک خاص مکتب فکر کے علماء کا عمل دخل ہے. ٹھیک, اب وہ اگر مولانا شیرانی کو اہمیت دیتے ہیں اور کچھ تحرک دکھاتے ہیں, عمر تو ان کی کافی ہے لیکن باہمت آدمی ہیں, تو مولانا فضل الرحمان تو اپنی پشت کی حفاظت کریں. کہ لشکر پر اگر پیچھے سے حملہ ہو جائے تو وہ لڑے گا کیا؟ اور ادھر اس مسئلے میں اس کا میرا خیال ہے ایک نتیجہ تو لازمی نکلے گا, بہت سے لوگ بے دل ہوں گے. یعنی یہ نہیں ہوتا, اس طرح کی پارٹیوں میں یہ نہیں ہوتا کہ لوگ ٹوٹ کے دوسری پارٹی میں چلے جائیں. بہت تھوڑے لوگ جاتے ہیں, الیکشن لڑنے والے جا سکتے ہیں, ورکر نہیں جاتے, ووٹر نہیں جاتا. لیکن بے دل ہو کے لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں
یہ 90 کے الیکشن میں ہو چکا ہے، غالباً 96 میں بھی یہ ہوا تھا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، بہت تھوڑے لوگ ان کے جیت سکے ارون صاحب ہمیشہ سے مولانا شیرانی کافی مضبوط رہے ہیں جمعیت کے اندر. ہاں مضبوط رہے ہیں، اور یہ انہیں آسودہ رکھتے تھے. نظریاتی کونسل کا چیئرمین بنا دیا، MNA بنا دیا فیصلوں میں انہیں. لیکن رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے نا، جب آپ کو منمانی کرنی ہوتی ہے اپنے خاندان کے لوگوں کو. اب وہ بھائی کو پھر سینیٹر بنا دیا ہے، بیٹا پہلے MNA ہے، خود بھی یعنی MNA کا الیکشن لڑتے ہیں، اور باقی بھی خاندان جو ہے وہ ظاہر ہے ایسی سچویشن میں غالب آتا ہے. جب آپ کو کوئی اصول اور نظریہ نہ ہو تو پھر خاندان غالب آنے لگتا ہے، آپ کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. مولانا صاحب پہ تنقید بھی اسی وجہ سے ارون صاحب کہ اپنے لیے جواب دینی ہے مگر حکومت سے جواب یہ طلب کر رہے ہیں. نہیں، خود تو کسی معاملے میں بھی جواب دے نہیں. کرنل قذافی سے پیسے لیں، صدام حسین سے لیں، اب ایک عرب ملک سے ان کا رابطہ ہے، کسی چیز کے لیے بھی جواب دے نہیں. وہ دھمکی دیتے ہیں ریاستی اداروں کو کہ مجھ سے طلب کیا جائے گا، میں 2 لاکھ لے کے آدمی ہوں گے. 2 لاکھ تو خیر وہ کیا لے کے آئیں گے، لیکن بہرحال یہ ساری سیاست زوال پذیر ہے. یہ پارلیمانی سسٹم ہی زوال پذیر ہے، یہ چل سکتا ہی نہیں ہے. یہ دانشوروں کو سمجھنا چاہیے. یہ کہہ کے مسترد کر دیتے ہیں کہ صدارتی نظام نہیں چاہیے، کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. بھائی اسٹیبلشمنٹ کل اگر کہے اللہ ایک ہے تو ہم کیا کہیں گے اللہ ایک نہیں ہے؟ اگر کوئی چیز ملک کے مفاد میں، نہ بلدیاتی اداروں کی کسی کو فکر ہے اور نہ اس گلے سڑے نظام کی کسی کو فکر ہے. کابینہ جب اس میں سے تشکیل لینی ہوگی، کیا خاک کابینہ بنے گی؟ ٹھیک ہے، چلیے یہ تو وقت بتائے گا ارون صاحب آنے والے دن کیسے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں جواب طلبی اور جواب دی کی آپ نے بات کیا ارون صاحب. ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے اوپر آتے ہیں. پہلی دفعہ کیا دوسری دفعہ بھی وہ نکل گئے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے فیصلہ بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا، ایسا کیا؟ ہاں ظاہر ہے، لیکن امریکی قوم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. دیکھیے اس قصے سے ثابت کیا ہوا. ایک بنیادی چیز کو دیکھیں. جب یہ محاسبے کے لیے ریزولوشن پیش کیا گیا تو ریپبلکن پارٹی کے جو لیڈر ہے سینٹ میں میکلن، اس سمیت 10 آدمیوں نے اس کی حمایت کی. یہ حمایت بڑھنی چاہیے تھی ریپبلکن پارٹی میں، اس لیے کہ 4 آدمی مر گئے تھے واشنگٹن کے ہنگاموں میں. انہوں نے پھندا گاڑ دیا تھا کہ فلاں فلاں کو پھانسی دے دیں گے. یہ حمایت بڑھنے کی بجائے کم کیوں ہو گئی؟ 7 رہ گئے. جی 3 آدمیوں نے اپنا موقع بدل لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی سے نیچے سے پریشر آ رہا تھا. یہ وہ ریپبلکن ووٹروں کا پریشر تھا. یہ وہ ریپبلکن پارٹی نہیں جو کہ تھی. اسے ڈونلڈ ٹرمپ لے گئے. اس کی پارٹی کا سارا مزاج ہی انہوں نے بدل ڈالا. یہ کیا ہے؟ یہ تعصب ہے گوروں کا. یعنی امریکہ کو یہ سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں کہ سب سے زیادہ ٹالنٹ معاشرہ ہے. ایک تو 9/11 نے اس کی نفسیات برباد کر دی، اور اس کے بعد ٹرمپ صاحب وہیں سے یہ بگاڑ شروع ہوا. اس کے بعد ٹرمپ صاحب آ گئے. ساری دنیا کی تھانے داری کا آخر ایک دن نتیجہ نکلنا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس تعصب کو ایکسپلائٹ کر کے بھارت سے کم لیکن بھارت ہی کی طرح، بھارت جتنا بھی ایک تعلیم یافتہ معاشرہ ہے، اور ظاہر ہے اس طرح کا معاشرہ نہیں جو بھارت کا ذات پات میں بٹا ہوا اور انتقام اور جہالت، اور پھر اس پہ فلم انڈسٹری اثر انداز ہوتی ہے. 50% جو ممبرز ہیں صوبائی اسمبلیوں کے اور نیشنل اسمبلی کے، ان کا کرمنل ریکارڈ ہے. تو وہ ٹرمپ صاحب نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. اب وہ اگلے صدارتی امیدوار بھی ہوں گے، اور پارٹی میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی اتنی پذیرائی ہے کہ کسی اور امیدوار کے لیے حمایت حاصل کرنا مشکل ہے. وہ مہم چلاتے رہیں گے. یہ جو تھا کہ تھم جائے گا سلسلہ امریکی معاشرے کے زوال کا، تو ثابت ہوا کہ نہیں تھمے گا. یعنی پارٹی میں تو وہ ان کی بیس تو موجود رہی، بنیاد تو موجود رہی، وہ مہم چلاتے رہیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا یہاں تک نوبت آئی 4 آدمیوں کا قتل ہو جانا امریکہ جیسے معاشرے میں. ایک جلوس نکالا، یہاں روز جلوس نکلتے ہیں تو آدمی قتل تھوڑی ہوتے ہیں. یہ تو بہت گئے گزرے معاشروں میں بھی نہیں ہوتا کہ ایک جلوس نکلے کسی چیز کے لیے. الیکشن کا سوال ہے نا، تو دھاندلی کا مسئلہ تو ہمیشہ طے ہوتا تھا عدالتوں میں. الگور اور بش کے الیکشن میں بھی ہوا تھا نا. اچھا یہ صرف یہ اتنا پہلو نہیں ہے اس کا کہ وہ تعصب کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. اس کی کامیابیاں ہیں. ٹیکس کم کیے، اکانومی بہتر ہوئی، جابز بڑھیں، امیگریشن پہ اس نے پابندیاں لگائیں، جنگیں ختم کرنے کی کوشش کی. دیکھیں نا،
بش کے دور میں جنگیں شروع ہوئیں، اوباما کے تو پوری کتاب لکھی اوباماز وارس، جنگیں شروع ہوئی، اس نے آ کے جنگ کی اکانومی کو بہتر بنایا۔ وہ تو ہارا تو اس لیے کہ وہ وائرس کو ہینڈل نہیں کر سکا، کرونا وائرس کو ہینڈل نہیں کر سکا، کاروبار کے لیے آسانیاں پیدا کی، چین سے درآمدات کم کی جس سے انڈسٹری کو فائدہ پہنچا، امریکن انڈسٹری کو، اور جابز کریٹ کی۔ اب وہ جناب ڈٹ کے کھڑا رہے گا اور پارٹی میں نامزدگی کسی اور کے لیے مشکل ہوگی تو زوال جاری رہے گا۔ 2024 کے لیے تو صدارتی امیدوار وہ ہوں گے، مگر وہ خود کہتے ہیں ہارون صاحب کہ اس فیصلے کے بعد جو امریکی سینٹ نے دیا ہے میری سیاسی تحریک کی ابتدا ہو چکی۔ ظاہر ہے، دیکھو آرام سے بیٹھنے والے تو نہیں ہے نا۔ امریکی تاریخ میں صرف 3 واقعات ہیں، اور ایک تو ہمارے سامنے کا ہے، نکسن کا جب ہوا تھا، واٹر گیٹ کا سکینڈل ہوا تھا، اور کیا تھا کرائم، اس کے مقابلے میں تو وہ بہت معمولی جرم تھا، اگرچہ وہ غلط ہی تھا کہ مخالف پارٹی کی کارروائی جو ہے وہ ٹیپ کی گئی، بس اتنا تھا۔ اور اتنا ذہنی دباؤ تھا، یہ فرق ہوتا ہے شریف آدمی میں اور اس طرح کے آدمی میں، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط بگڑ گئے تھے، دستخط اتنے خراب ہو گئے تھے، اتنا شدید ذہنی دباؤ تھا کہ وہ اگر چیک پہ دستخط کرتے تو شاید وہ کیش نہ ہوتا، اتنا دستخطوں میں فرق آ گیا تھا، اور انہوں نے پھر مستعفی ہونا بہتر سمجھا۔ اب مجھے یاد نہیں کس سے انہوں نے کہا، ڈگال اس وقت زندہ تھا یا نہیں، چرچل تھا، اس سے مشورہ مانگا کہ کسی یورپی مدبر سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اس نے کہا 6 آپشنز ہیں اور آخری آپشن خاموشی ہے۔ ٹھیک، مطلب یہ مقدمہ لڑا نہیں جا سکتا۔ خیر ان کا تو 2 دفعہ ہوا، پچھلی دفعہ بھی بچ گئے، اس دفعہ بھی نکل گئے، اکثریت نے ان کے خلاف ووٹ دیا ویسے، اور میڈیا ان کے خلاف ہے، پڑھے لکھے لوگ ان کے خلاف ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے نظریہ لکھا اس کے دور اقتدار میں، ٹرمپ از گریڈی، اور یہ ایک صدر کا ایک اس کو عادی جھوٹا سمجھا جاتا ہے، کمپلسو لائر ہے، بغیر کے بھی جھوٹ بولتا ہے، اور تلخی اس نے بہت پیدا کی، چین کے ساتھ پیدا کی، عرب ملکوں کے بارے میں یہ کہا 1 ہفتہ ان کی حکومت، اپنے حلیفوں کے بارے میں یہ زبان بڑھتی ہے، 1 ہفتہ حکومت نے پاکستان کے بارے میں بہت بد زبانی کی، پھر کہا عمران خان میرا دوست ہے اور بڑا اچھا آدمی ہے، نہ وہ دوست ہے نہ وہ اسے اچھا سمجھتا تھا، بس وہ جب ضرورت آ پڑی تھی، جو اس وقت وہ سوچ رہا تھا افغانستان میں پاکستان کی ضرورت ہوگی، اس لیے عمران خان اچھا آدمی تھا۔ جن 7 ریپبلکن رہنماؤں نے ہارون صاحب اس کی سزا کے لیے ووٹ دیا تھا اپنی پارٹی میں سے، اس کے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑا تنقید کی جا رہی ہے، ان کو نوٹس بھیجے جا رہے ہیں، ان پہ ووٹرز کا بھی بہت بڑا دباؤ ہے۔ نہیں، ظاہر ہے جب کسی، دیکھیے تعصب ایک ایسی چیز ہے، کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو بانس کے جو درخت جہاں لگا دیے جاتے ہیں، مشرقی پاکستان میں بہت بانس ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں، وہ بانس کے، میں نے ایک دفعہ کہا اپنی زمین پہ مینیجر سے کہا کہ اس پہ بانس لگاؤ، اچھا، میرا خیال ہے 4 دیواری کی جائے یا ویسے وہ گا کے دیکھے جائیں، تجربہ کیا جائے۔ اس نے کہا بانس نہ لگائیں کبھی، میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ آپ لگا سکتے ہیں پھر اسے ختم نہیں کر سکتے، یہ بہت اس کی جڑیں نیچے چلی جاتی ہیں اور بہت تیزی سے بڑھنا، دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا پودا، یہی تعصب ہے۔ جب اس نے کہا اس کو پھر بہت نیچے سے کھودنا پڑتا ہے، بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تعصب بھی اسی طرح ہوتا ہے، جب یہ دلوں میں گھر کر لیتا ہے، جو ہٹلر کے جرمنی میں ہوا، جو بھارت میں ہو رہا ہے، جو مسولینی کے اس میں اٹلی میں ہوا تھا، اور بہت معاشروں میں یہ ہو چکا ہے، جب یہ تعصب ایک دفعہ پیدا ہو چکتا ہے پھر یہ باقی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، یہ آسانی سے یہ ڈامینیٹ کر جاتا ہے ذہنوں پہ، غلبہ بہت راسخ غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، ختم ہو گیا، میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔